बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, इस्लाम और मग़रिबी दुनिया, मैं और डॉक्टर अब्दुल मशकूर साहब हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि अलैह। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, आज ये जो जी लीबॉन है जी, इनके मुतल्लिक़ आप इस्लाम और मग़रिबी दुनिया में क्या फरमाना चाहेंगे? हाँ, ये तकरीबन अब हम 19वीं सदी से गुजरते हुए 20वीं सदी में दाखिल होने वाले हैं धीरे धीरे। 1841 में ये पैदा हुआ था गैस्टाव लीबॉन, फ्रांस में। फ्रांस, ये फ्रेंच है ये, और 1931 में इसका इंतकाल हुआ था। ये फलसफे और नफ्सियात से गहरी दिलचस्पी रखता था। लीबान अपने मुतवाजन अंदाज़े तहरीर के लिए मशहूर है, यानी उसकी तहरीर हमेशा मुतवाजन रही, ये मशहूर है। उसकी एक किताब है तमद्दुन अरब, जो उसने लिखी थी। जी जी। उसमें वो लिखता है कि तमाम मुसलमान अपने मजहब को इन दो छोटे जुमलों में बयान करते हैं जिनका इख्तिसार और जिनकी जामियत हैरत अंगेज है। दो छोटे जुमले, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर उसने लिखा है कि कुरान की फसाहत व बलागत रोज नए नए मुसलमान पैदा कर लेती है। ये लीबान की किताब थी तमद्दुन अरब, और ये 1884 में शाया हुई थी। इस किताब का अरबी तर्जुमा जो किया गया वो मिस्टर आल ज़ईर ने किया था, जो बैरूत से शाया हुआ था। और इसका उर्दू तर्जुमा शमसुल उलमा मौलवी सैयद अली बलग्रामी ने 1960 में किया, जो लाहौर से शाया हुआ। यानी ये इतनी पुरानी बात नहीं है, और ये तर्जुमा अब भी दस्तयाब है लाहौर में, अगर आप जाएं। और कभी भी मुस्तशरिक के हवाले से लिखते वक्त मैंने या बात करते वक्त ये एहतियात की है कि अगर उन्होंने इस्लाम के हवाले से सच्ची लगन से कुछ तहकीक की है या सच्चाई का एतराफ किया है, तो हम भी खुले दिल से उसे तस्लीम करें। जैसा कि पिछले हफ्ते के प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे आमूस के हवाले से। मुसलमान उलमाए कराम ने जा बजा इसका एतराफ भी किया है। लीबान की किताब तमद्दुन अरब भी ऐसी ही एक किताब है जिसमें एक तरफ सच्चाई और हकीकत जो है उसको आश्कार किया है लीबान ने, तो दूसरी तरफ उसका तासुबी रंग भी झलकता है। हम उसके दोनों रंग देखेंगे। पहले खूबसूरत रंग हम मुलाहिजा करते हैं। लीबान ने कोशिश की है कि वो खुद को साबित करे कि वो इंसाफ से काम लेकर रिसर्च करता है और लिख रहा है। यह हर राइटर की ख्वाहिश होती है। अगर शायर है तो उसकी ख्वाहिश होगी कि मैं जो लिख रहा हूं वो मेरा अपना है और सच है, वो ये साबित करेगा। मगर ये एक खास तरीक़ेकार है जिसके तरह से वो लिखने वाले जो लोग हैं वो पढ़ने वाले का दिल जीत लेते हैं। वो एक ऐसा तरीका अपनाते हैं लिखने में, हमें पता ही नहीं चलता। यानी बकौल मंजर भोपाली के कि हमें अपनी तबाही की खबर भी हो नहीं पाती, हमारी हर खुशी वो गायबाना छीन लेता है। तो लीबान की किताब का तर्जुमा तमद्दुन अरब के नाम से जो सैयद मौलवी अली बलग्रामी ने किया है, 1960 में लाहौर में मकबूल एकेडमी ने उसे शाया किया। उसका एक एडिशन जो 1997 में शाया हुआ वो मेरे पास है, और ये मुझे आपके और हमारे प्यारे साथी आगा निसार ने दिया था, और मैंने मुताला किया। और इस ख्याल से कि शम्सुल उलमा ने एक मारूफ मुस्तशरिक की किताब का तर्जुमा किया है जो यकीनन मेरे इल्म में इजाफे का बाइस होगा, मगर अफसोस ऐसा नहीं हुआ और ना ही होने की उम्मीद है। सैयद अली बलग्रामी के तर्जुमे के टाइटल पर लिखा हुआ है कि मा तौजीहात और हवाशी। जब तर्जुमा किया जाता है तो उसमें अगर आप ये ना लिखे कि मा तौजीहात और हवाशी, तो फिर आप सिर्फ जैसा जैसा इंग्लिश में है या किसी और जबान में आप तर्जुमा कर देंगे। आप अपनी तरफ से ना उसमें कोई तौजी, ना कोई हवाशी या हाशिया वगैरह नहीं होगा। लेकिन अगर आपने किताब के टाइटल पर ये लिख दिया है, जो कि मेरे पास किताब में मौजूद है, कि मा तौजीहात और हवाशी, तो फिर हाशिए होने जरूरी है। और यानी हाशिए मौजूद है बलग्रामी साहब की तर्जुमे में, मगर जब उन्होंने लीबान के वो अल्फाज जो उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से लिखे जिनमें खुराफात के सिवा कुछ न था, तो उन्होंने अपनी तरफ से कोई तरदीद नहीं की है इस तर्जुमे में।
اصول یہ ہے ترجمے کا کہ آپ اگر ایسی چیز دیکھ رہے ہیں تو آپ حاشیے میں آپ تردید تو کریں گے نا, ترجمے میں نہ کریں. ترجمہ ایسے ہی جائے گا لیکن حاشیے میں تو کریں گے نا, مگر انہوں نے اس کی زحمت گوارا نہیں کیا. سید علی بلگرامی کو چاہیے تھا کہ ان گستاخانہ کلمات کے جواب میں تحقیقی طور پر کچھ لکھتے, گو کہ یہ کتاب مقبول اکیڈمی نے کئی مرتبہ شائع کی مگر کسی نے اس طرف دھیان دینے کی کوشش نہیں کی. اور میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں جو عادل زیتر کی ترجمہ تمدن عرب سے ہے, اور یہی ترجمہ سید علی بلگرامی کے ترجمے میں بھی ہے, سیم تھنگ. اچھا, تمدن عرب کے ترجمے میں سید علی بلگرامی نے کیا ہے, اور اس میں دیکھتے ہیں کہ غور کرتے ہیں کہ کیا لکھا ہے انہوں نے. تمدن عرب جسے گستاو لیبون نے لکھا ہے اور ترجمہ مولوی سید البلگرامی نے کیا ہے, اس کا مقدمہ نواب جیون یار جنگ بہادر نے لکھا ہے. کتاب کے جو 10واں یعنی 10th چیپٹر میں ہے, لیبان عربوں کے یورپ میں تمدن پھیلانے اور اس کے اثرات سے بحث کرتا ہے, اور اس باب میں اس نے عربوں کے مختلف اقوام سے تعلقات کا ذکر اور اس کا اثر لکھا ہے. عربوں کے تعلقات یورپ سے اور اس کے اثرات, اس پر اس نے لکھا ہے لیبان نے کہ عربوں کا علمی اور ادبی اثر. اب ہم اس امر کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ عربوں کا جو اثر تھا مغرب میں وہ اتنا ہوا جتنا مشرق میں ہوا, اور انہی کی بدولت یورپ نے تمدن حاصل کیا. ان کا اثر یورپ پر مشرق سے کم نہیں ہوا, لیکن البتہ اس اثر کی نوعیت میں فرق ہے. مشرق میں جو اثر ہوا عرب کے کلچر کا اور تمدن کا, وہ مذہب اور زبان اور فنون و حرفت پر پڑا, خلاف اس کے مغرب میں مذہبی اثر بالکل نہیں ہوا بلکہ صرف فنون اور حرف کا اثر ہوا, لیکن علوم و ادب کا اثر زیادہ ہوا. یعنی اس کا کہنا یہ ہے کہ یورپ میں اسلامی تمدن, اس سے یورپ کے لوگ مسلمان نہیں ہوئے. آج جبکہ امریکہ میں زیادہ وہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں عربوں نے جو اثر یورپ پر ڈالا, اس کا اندازہ کرنے کے لیے ہمیں یورپ کی اس زمانے کی حالت دیکھنی ہے. اگر ہم یورپ کی 9ویں اور 10ویں صدی کی حالت کو دیکھیں, جس وقت مسلمانوں کا تمدن اندلس میں اعلیٰ درجے کی ترقی پر تھا, تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے علمی مرکز وہ بڑے بڑے بے ڈھنگے قید خانے تھے. یعنی یورپ میں ظاہر اندھیرا تھا, تاریکی میں تھا. یورپ میں تعلیم, علم, ادب نہیں تھا. تو ظاہر ہے جب عرب لوگوں کی جو عربیوں کی جو مسلمان عرب جو تھے ان کی کتابیں, ان کے ترجمے یورپ میں ہوئے, تو اس سے انہیں علم کی روشنی ملی. اس کے بعد اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ اہل یورپ کی وحشیانہ حالت ایک زمانہ دراز تک ایسی رہی کہ خود انہیں اس کا احساس نہ تھا. البتہ 11ویں صدی میں زیادہ تر بہت ساری علمی امنگیں پیدا ہوئیں, اور پھر انہوں نے عربوں کی طرف رجوع کیا, یعنی یورپ والوں نے. چند مستشرقین یہ باور کراتے ہیں کہ عربوں کے علوم صلیبی جنگوں کی وجہ سے پہلے, جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے. اور لیبان نے اس میں کئی چیزیں ایسی لکھی جن کی کہ تردید ہونی چاہیے تھی, مگر ترجمے کے حاشیے میں تردید نہیں ہوئی. اچھا, ایک مشہور فاضل موصلی بریلی کے مطابق اگر عربوں کا نام تاریخ سے نکال دیا جاتا تو یورپ کی علمی نشات ثانیہ کی جو تھی وہ صدیوں پیچھے چلی جاتی. یعنی وہ مانتا ہے کہ عرب جو تھے وہ وجہ تھے یورپ کے نشات ثانیہ کے. ایک مشہور اس کے بعد لیبان نے لکھا ہے کہ صرف عربوں کی بدولت نہ ان راہبوں کی وجہ سے جو زبان یونانی کا نام بھی نہ جانتے تھے تصانیف قدیمہ تک ہم تک پہنچی. لیبان نے بھی دوسرے مستشرقین کی طرح یہ کوشش کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں اور یہودی عالموں سے تعلیم حاصل کی تھی. پھر اس نے ایک روایت کا ذکر کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ایک مرتبہ آپ کو اپنے ہمراہ شام کے سفر میں لے گئے اور حضرت بصرہ کی ایک نصرانی خانقاہ میں ایک راہب سے ملے جس نے آپ کو توریت کی تعلیم دی. اور یہاں راہب سے مراد وہی بحیرہ ہے جو تاریخ میں جس کا نام ہے. مولانا شبلی نعمانی نے سیرت النبی کی جلد اول میں صفحہ 80 پر لکھا ہے کہ بحیرہ کی ملاقات میں اس کی تعلیم کا ذکر نہیں ملتا. حقیقت یہ ہے کہ اس ملاقات کی روایت ہی بے بنیاد ہے. اس کے جس قدر طریقے ہیں سب رسل ہیں اور راوی اول واقعے کے وقت موجود نہیں تھا اور اس راوی کا نام بیان نہیں کیا گیا ہے جو شریک واقعہ تھا. اب لیبان نے مزید لکھا کہ شادی کے بعد
ملازمت کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ شام کے سفر کا اتفاق ہوا اور پھر وہاں پر آپ نے اسی راہب سے ملاقات کی جس نے آپ کو مزید توریت کی تعلیم دی. اپنی کتاب کی تیسرے جو جلد ہے اس میں سورت سوئم میں اس نے ہجرت کے بعد کے واقعات کا نقشہ یوں کھینچا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو ہزاروں لوگ ان کے قدموں میں گر گئے اور زکوٰۃ کی تشریح یہ کی ہے کہ یہ ہر شخص کی شراکت ان اخراجات میں سے ہے جو اشاعت مذہب کے لیے ہونے والے تھے. حالانکہ زکوٰۃ جو ہے وہ صرف اشاعت مذہب کے لیے نہیں ہے، جبکہ یعنی یہ مدینہ کی بات کر رہا ہے لیبان کے مدینہ میں یہ ہوا، جبکہ زکوٰۃ کا حکم تاریخ طبری کے مطابق فتح مکہ کے بعد ہوا تھا. تو لیبان اس کے بعد خیبر کا ذکر کرتا ہے کہ مکے کی ناکامی کو مٹانے کی غرض سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی فوج کا رخ خیبر کی طرف پھیرا. یہ ایک بڑا شہر مدینہ سے شمال مشرق کی طرف 5 دن کے راہ پر تھا اور اس میں اقوام یہود رہتی تھی جن کی یہ تجارت گاہ تھی. لیبان خیبر پر مسلمانوں کے حملے کا ذکر تو کرتا ہے، اس کا پس منظر نہیں بتا رہا. حاشیے میں ضروری تھا کہ مولوی البدرامی صاحب جو ہیں وہ یہ لکھتے کہ کس طرح یہودیوں نے سازشیں کی اور مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائی جس کے لیے خیبر کی طرف فوج گئی تھی. لیبان نے ایک اور جملہ لکھا، اس کی گہرائی کو سمجھنے سے میں تو قاصر ہوں کہ آخر وہ کہنا کیا چاہتا ہے. اس نے لکھا ہے کہ اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کو پیغمبر خدا سمجھتے تھے پھر بھی آپ نے کبھی معجزے کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن چونکہ ازرو روایت نبی کے معجزے کا ہونا ضروری ہے، ازرو روایت یعنی ہر نبی کے ساتھ معجزہ ہونا ضروری ہے، لہٰذا مورخین اسلام نے آپ کی طرف بھی چند معجزے منسوب کر دیے. اب لیبان آگے لکھتا ہے کہ اگرچہ قرآن من جانب اللہ نازل ہوا لیکن اس کے اجزاء میں بہت کم تناسب ہے. عبارت تو اس کی حیرت انگیز ہے لیکن سلسلہ مضامین اور دلائل منطقی اس میں اکثر مفقود ہے. لیبان نے اسی باب میں لکھا ہے کہ قرآن مجید کی ترتیب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہوئی، مگر مترجم نے اس کا صحیح جواب یا تردید حاشیے میں کر دی ہے، یہاں تک تو کر دی ہے. لیبان کے نزدیک ایک قرآن میں اعلیٰ درجے کی شاعری ہے. اب دیکھتے ہیں عادل زیتر جو کہ بیروت میں اس نے جو ترجمہ کیا ہے اس میں لیبان نے لکھا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنون کا مرگی کا اثر تھا، لیکن عربوں کی تاریخ میں مجھے ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا جس سے اس کی قطعی تصدیق ہو سکے. یہ عادل زیتر نے جو ہے حاشیے میں لکھا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جی اگر ہم ترجمہ کرتے ہیں یا ہمارے علماء کرام یا مفکر جو ہے اگر وہ ترجمہ کریں تو یہ ضروری ہے ترجمے کی یہ کہ اگر آپ نے بما حاشیہ لکھا ہے تو اور توضیحات تو آپ حاشیے میں کم از کم ان باتوں کی تردید ضرور کریں گے کہ جو کہ مصنف نے غلط لکھی ہے، مگر یہ کام نہیں ہو رہا. خواتین و حضرات اگلے ہفتے پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.